बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी अपनी बात पर कायम हैं। कहते हैं पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। दुनिया में चीजें महंगी हुई तो पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफा हुआ। बोले हम सबके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लूट मार और करप्शन करने वालों से बात होगी, ना ही एनआरओ देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ताहाल अपनी बात पर कायम हैं। कहते हैं पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। दुनिया में चीजें महंगी हुई तो पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। कहा हम सबके साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन लूट मार और करप्शन करने वालों से बात होगी, ना ही इनको एनआरओ देंगे। मसला पाकिस्तान का ही नहीं, सिर्फ दुनिया का महंगाई है। तो चीजें दुनिया में कम हो गई, जब कम हुई कीमत ऊपर चली गई। ये दुनिया का मसला है आज। ये महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला है। तो पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि हम सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। और अब आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध असम्बली से दोबारा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध असम्बली से दोबारा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सिंध असम्बली में एक दफ़ा फिर से ये बिल को दोबारा मंजूर किया गया है। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध असम्बली से दोबारा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, नासिर हुसैन शाह सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो है सर, वो इसमें हमने मानी है जो नया बिल है, और उसकी वजह भी ये थी कि जो पहले हमने जल्द सेक्रेटरी थे शौकत जी ओके नाउ जी सर, वो हमने तो सबकी बात वो मानी है। और अगर कोई वो परसेप्शन है, ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है या ये जो शोर मचाया जा रहा है बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कि हमने तो बल्दियाती इदारों को ज्यादा इख्तियारात दिए और जो इलेक्टेड लोग आएंगे उनको मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो इनकी जो भी सजेशंस थी, अमेंडमेंट्स थी, वो मान ली। और पहले जो चीजें उसमें रह गई थी सर, उसकी वजह ये थी कि जो हमारा मौक़िफ़ था सेंसस के अगेंस्ट, कि जो हेड काउंट किया गया है सिंध का और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान कराची का हुआ है, सब ने उस पर आवाज उठाई, लेकिन सब ने बैकआउट हो गए सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसमें मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने स्टैंड लिया। हमने अप्रैल में वो जो सेशन होता है ज्वाइंट, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने लिख के भेजा, लेकिन उसको टेकअप किया गया नवंबर की 16 को। वो भी रात को वो एजेंडा जो है भेजा गया किसी को बताए बगैर, और ये जो उस दिन हुआ ज्वाइंट सेशन में, और उस पर पास कर दिए ये बहुत सारे बिल, कोई सवा दो घंटे में, जिसको पढ़ने में 6-7 घंटे लगते थे, और उसमें ये भी पास कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमें पाबंद किया कि 30 नवंबर तक अगर आप ये कानून और चीजें बना के नहीं भेजते तो हम डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। इस वजह से हमने वो यहाँ पे पास किया, लेकिन ऑलरेडी हमारी लीडरशिप की तरफ से, खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि इन इदारों को जो इलेक्टेड लोग आएंगे इनको बहुत ज्यादा बाइख्तियार किया जाए। मिसाल के तौर पर सर, अगर सिर्फ ज्यादा जो यहाँ पे बात हो रही है, अगर कराची स्पेसिफिकली ले, तो जो पुराना एक डिमांड थी कि वाटर बोर्ड में रोल दिया जाए, तो वाटर बोर्ड में मेयर को मिनिस्टर के साथ को चेयरमैन कर दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उनको चेयरमैन कर दिया गया। जो बातें की जा रही थी कि जी
ٹیکسز جو ہے وہ نہیں لیے، وہ بھی لے لیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ایکسائز سے وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ لے کے بھی ان کاؤنسلز کو دے دیا تاکہ ان کو مزید اختیارات دیے جائیں۔ جو ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا کہ رجسٹریشن جو ہے برتھ رجسٹریشن، ڈائیورس اور ڈیتھ بھی ان سے لے لیا گیا، وہ سر یو سی لیول پر ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہے۔ پھر ہم نے اس میں ان کو جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سر، ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیس، سوشل ویلفیئر، اسپورٹس اور جو ہمارے دیگر ڈفرینٹلی ایبل پرسن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بھی ان کے لیے پابند کر دیا گیا کہ وہ ان کو اپنی رپورٹ بھیجیں اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں رہے۔ یہ ہم نے تو ان کو زیادہ امپاور کیا ہے سر کہ ان کے ساتھ وہ کنسلٹیشن میں رہیں گے، ان کے پاس اپنی رپورٹس دیں گے۔ پولیس میں تو کوئی اختیارات نہیں تھے نا 2013 میں، اب تو ہم نے یو سی سطح سے جتنے بھی اس کے ٹیئر ہیں اس میں ان کو کیا ہے کہ وہ پولیس ان کی جواب دہ ہوگی، ان کو بتائے گی ساری چیزیں۔ تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اور اس طرح کی جو بات ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ Now the bill may be taken up clause by clause, Minister, for the local government. Please move a motion in respect of clause 2 of the bill. Sir, I move clause 2. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ سید غنی کہتے ہیں پی ٹی آئی کا کراچی میں ایک بھی منصوبہ نہیں ہے، کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہمارا تھا، انہوں نے چوری کر لیا، 3 مرتبہ کراچی کے لیے اعلانات کیے گئے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود خیبر پختونخوا گئے، ایم کیو ایم کو حکومت میں رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ ایک منصوبہ بتائے پی ٹی آئی کی حکومت، ایک منصوبہ 3.25 سال 3.5 سال ہو گئے، ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے جو انہوں نے شروع کیا ہو، جس کو انہوں نے مکمل کیا ہو، ایک منصوبہ نہیں ہے، صرف نعرے ہیں، دعوے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کراچی کے لیے مختلف اعلانات ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں پتہ نہیں ایم کیو ایم کے لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، ان کو کہا کہ آپ بتائیے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے بتائے، کہاں گئے وہ؟ تو 1 روپیہ مجھے بتا دیں اس میں آیا ہو۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ جب پچھلے دور حکومت میں جب پرائم منسٹر غالباً شاہد خاقان عباسی تھے، چائنا گیا ڈیلیگیشن، وہاں پر کے سی آر کو جو سی پیک کے اندر شامل کروایا گیا، لیکن جب یہ کراچی ڈیولپمنٹ پلان بنا تو اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا جی کے سی آر ہم بنائیں گے، اس پر بھی ہم مان گئے کہ چلیں جی آپ کروا لیجئے، منصوبہ ہمارا تھا، انہوں نے اس کو کسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ چوری کر لیا اور کہا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو دے دیا۔ وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے خیبر پختونخوا نہیں جانا ہے، تو خیبر پختونخوا گیا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو براہ راست سندھ اسمبلی لیے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کریں۔ دسمبر کی میں سر خود الیکشن کمیشن کے پاس گیا اور انہوں نے اس ڈیڈ لائن کو بڑھا کے 15 دن کی 2 ویک کی ایکسٹینشن دی ہے، اور اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آج یہ پاس ہو۔ ان کی امینڈمنٹس تھیں، اگر یہ سیریس تھے تو امینڈمنٹس پیش کرتے اور انہوں نے کی بھی، لیکن موو کرنے کا وقت آیا تو شور مچاتے رہے۔ جو بھی جنرل اور یہ ہم پہلے ہی کرنا چاہ رہے تھے، جو چیزیں آبزرویشنز تھیں وہ بائی اینڈ لارج ساری انکارپوریٹ ہو گئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اس بل کے اندر ہو سکتا ہے اور بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہو، کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی اور امینڈمنٹ لانا چاہتا ہے تو ایز اے پرائیویٹ بل موو کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی تو گورنمنٹ بھی ایک امینڈمنٹ لائے گی، اگر کوئی لانے کی ضرورت ہوگی تو کوئی چیز ختم تو نہیں ہوتی، لیکن اس طریقے سے، اور خاص طور پہ سر جس چیز پہ ادھر ابھی بھی ہو رہا تھا، اور بڑا یہ پروونشل اسمبلی آف سندھ ہے، اس میں سر آپ کے بڑوں نے بھی اسی اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ممبر رہے ہیں، میرے بڑوں نے بھی کیا ہے۔ بہت افسوس، بہت زیادہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بیٹھے ہوئے کچھ دوست بیٹھے ہیں ادھر جو سن لیں، جو لسانیت شروع کی گئی ہے کہ قبضہ نامنظور، یہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ صوبائی اسمبلی کی میں ہم میجورٹی میں ہیں، اس صوبے کے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا، نہ صرف ایک بار الیکٹ کیا، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور سب سے زیادہ ممبرز آئے، اور
اس پہ کہتے ہیں قبضہ کہ سندھ کے لوگوں پہ کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ادھر جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے وہ بھی کرنے کے لیے؟ یہ سندھ کے لوگ یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو, ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. اور آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. یہ کہنا, میں نے ان کی زبان سے سنا تھا, ایک ممبر ہے کہ جی ناصر شاہ صاحب روڑی سے ہیں, وہ کراچی کے فیصلے کریں گے آگے. ناصر شاہ صاحب سندھ کے ہیں, ناصر شاہ صاحب پاکستان کے ہیں, اور ہاں اس سندھ کے لوگ اگر ناصر شاہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرے گی تو سندھ کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کریں گے. تم لوگ مائنورٹی میں ہو, مائنورٹی میں رہو گے, کبھی فیصلے نہیں کرو گے. یہ اس وقت آ کے ادھر, اور یہ لسانیت پھیلانا, بہت افسوس کی بات ہے, یہ لسانیت پھیلانے والا اب لندن بیٹھا ہے, اس کو یہ خود بھی نہیں مانتے اب, لیکن اس کی جو سوچ تھی نا وہ ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے. یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں, بات تو کرتے ہو, اس کو ڈسون تو کر دیا ہے, لیکن اس کی سوچ اپنے ذہنوں سے نکال نہیں سکے. سندھ کے بنو, پاکستان کے بنو, پاکستان سے محبت کرو, سندھ سے محبت کرو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم سندھ سے محبت کرو گے تو سندھ کے لوگ بھی تمہیں محبت دیں گے. لیکن تمہارے دل کے اندر سندھ کی محبت نہیں ہے, اس لیے ہر دفعہ تم ریجیکٹ ہو جاتے ہو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس میں بہت صلاح مشورے کے بعد, یہ ابھی نہیں سر, 8-10 مہینے سے, جب سے لوکل گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہوا تھا, منسٹر صاحب ہر ایک سے بات کر رہے تھے, انہوں نے سب سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیا, اور یہ اس میں نے پھر کہا اور بہتری آ سکتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہوگی ہم اور چیزیں اس میں لائیں گے. لیکن یہ عین سندھ کے عوام کے امنگوں کے مطابق ہے. اس کے اندر جو ایک جنرل ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی اربن ایریاز جو ہیں ان میں ٹاؤن سسٹم کیا جائے, وہ ٹاؤن سسٹم لے آئے. ادھر اعتراض آئے تھے کہ جی, اب بڑی حیرت کی بات نا, ایک ہنگامہ ڈالا کہ جی اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے, اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے. میرے معزز دوست جماعت اسلامی کے بھی ادھر ایک ممبر ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں, مرحوم نعمت اللہ خان کیا اسمبلی کے کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب بنے تھے ناظم کراچی؟ وہ اینی پرسن تھے. کنور نوید جمیل حیدرآباد کے ناظم بنے تھے, کسی جگہ سے لگنی اینی پرسن تھے, اب وہ اعتراض کر رہے تھے. چلے ہم نے وہ اعتراض بھی مان لیا, اس لیے کہ ہم تو سمجھے تھے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے, ہم نے وہ مان لیا. جو اوپن بیلٹنگ یا اوپن شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹ کی بات تھی, سر آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے, لیکن ہم نے وہ بھی چیز مان لی اس لیے کہ ہمارے اوپر الزام, اور مجھے بہت افسوس ہے, گورنر کے کانڈکٹ پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں افسوس کا اظہار تو کر سکتا ہوں کہ گورنر صاحب اس میجورٹی جو اس طرف بیٹھی ہے جس نے بل پاس کیا, اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے, یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائیں. چلے ہم نے وہ بھی مان لیا انہوں نے جو کہا. باقی واٹر بورڈ میں کو چیئرمن بنایا ہے ہم نے میئر کو. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بھی لاء پاس ہوا ہے اس میں میئر اور جو ڈویژنل ہمارے کارپوریشنز ہوں گی ان سب کے میئرز کو ہم نے اس کا چیئرمن بنایا ہے. ہم نے اوور سائٹ ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, پولیس, اسپورٹس, اور وائلڈ اور بھی جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ, ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز, ان سب کے لیے ہم نے اوور سائٹ لوکل کاؤنسل کو دی ہے. یہ تو کچھ اسکولوں کی بات کر رہے تھے, کچھ اسپتالوں کی, ہم نے تو پورے سندھ کے اسپتال کی اوور سائٹ ان لوکل کاؤنسلز کو دے دیے. اور اتنا یہ ایک اچھا جو ہے ہوگی آپس میں لوکل کاؤنسلز اور پروونشل گورنمنٹ کی, اس میں جو آپس میں کریں گے وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے, اور یہ سندھ نے لیڈ لیا, اور مجھے پتہ ہے یہ باقی سارے بھی ابھی اس کو فالو کریں گے. کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس لے لیا, میں نے کہا تھا بھائی اس کو پڑھ تو لو ایک بار. سر جو ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی تھا, ٹرانسفر ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی, وہ پہلے قانون میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا, لیکن وہ لیتی ڈی ایم سی تھی, غلطی سے کے ایم سی میں آ گئے تو اس کو کریکٹ کیا, ابھی ٹاؤنز لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو اموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا جو پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا کرتی تھی, دی تھی لوکل کاؤنسلز کو تھی,
لیکن ہم نے کہا نہیں, ان کو خود ذمہ دار بنائیں, یہ خود اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں. ہم نے تو ایڈیشنل ٹیکسز دیے, پڑا وڑا کچھ نہیں, صرف تھی ضرورت کی ادھر ہنگامہ ڈالنا ہے. اور باہر جا کے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بولنے نہیں دیے گا, سر آپ کے اوپر بھی کچھ ضرور کہیں گے, مجھے پتہ ہے ان کی اس کا. لیکن اگر کتاب پڑھ لیتے, قانون پڑھ لیتے, کہ اس پہ جنرل پرنسپلز میں ابھی بات نہیں ہوتی. گورنر کے میسج پہ آپ میسج پڑھ کے سناتے ہیں, میسج جب آ جاتا ہے اس پہ حکومت اگر کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے وہ پروپوز کرتی ہے. اگر کسی بھی ممبر کو فردر امینڈمنٹس ڈالنی تھی وہ امینڈمنٹس ڈالتا. 2 ممبران نے امینڈمنٹس ڈالی بھی, لیکن میرے خیال ہے باقیوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے امینڈمنٹس بھی نہیں پڑھی اپنی. کنسیڈر کرتی ہے, اگر ہاؤس بہتر سمجھتی وہ امینڈمنٹس پاس بھی کر سکتی تھی. ادھر سننے میں آ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امینڈمنٹس ڈالنی تھی. بھائی امینڈمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پھاڑ کے تو نہیں ڈالتے. امینڈمنٹس آپ اٹھ کے اپنے مائک پہ اسپیکر صاحب سے اجازت لے کے جب وہ کلاس پڑھا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ ڈالتے. تو میں وہی کہوں کہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے, جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے, جس کو اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت, جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. ادھر سارے دوست بیٹھے ہیں, سارے آئے ہوں گے, پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا بھی کہ نہیں, اس لیے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے. اب یہ شاید ہوٹلوں سے گیس کھانا منگا کے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں. گھروں کے چولہے بند کر دیے. یہ چاہ رہے ہیں نا, انہوں نے سب کو برابر کر دیا, سب بھوکے رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. مجھے تو آج کسی نے کہا تھا کہ چاہیے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ, کہ وہ اب ہاتھ جوڑے, پاکستان کے عوام سے معافی مانگے اور چلا جائے, اس لیے کہ اس کے سنبھالنے کی بات نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیڈرشپ کی میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی, اور وہ دن دور نہیں ہے جب بھی الیکشنز ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی. بہت شکریہ سر. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور مراد علی شاہ اظہار خیال کرے تو ان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچیں. تو آپ کو بتائیں, مولانا فضل الرحمان کی صاحبزادی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. ان کا نکاح لکی مروت کے بیگو خیر خاندان کے آفاق جان سے ہوا ہے. تقریب ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کے گاؤں عبد الخیل میں ہوئی. مولانا فضل الرحمان بیٹی کی شادی پہ خوش ہیں, لیکن شادی کی تقریبات محدود اور نہایت سادگی سے کی جا رہی ہیں. مہمانوں کے لیے مینیو میں چاول گوشت, روسٹ حلوہ اور سبزی شامل ہیں. کہ حکومت نے مزار اقبال اور بادشاہی مسجد آنے والوں کے لیے 50 روپے کا ٹکٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ٹکٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق روشنائی گیٹ سے داخل ہونے والے شہریوں کو اب 50 روپے کا ٹکٹ لینا ہوگا. سیکیورٹی اداروں نے 12 سال بعد روشنائی گیٹ کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے. شاہد سپرا سے تفصیلات جان لیتے ہیں. شاہد سپرا, بتائیے گا اس فیصلے کے حوالے سے. جی بالکل, یہ حکومت کی جانب سے مزار اقبال اور بادشاہی مسجد آنے والے جو لوگ ہیں ان سے 50 روپے ٹکٹ وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ روشنائی گیٹ کو 12 سال بعد کھولا جائے, کیونکہ 2009 میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا تھا. لیکن کھولنے کے ساتھ شرط یہ رکھی گئی کہ 50 روپے کا ٹکٹ بھی رکھا جائے. اب اگر روشنائی گیٹ کے حدود اربا کی بات کی جائے تو روشنائی گیٹ سے جو بھی لوگ داخل ہوں گے وہ مزار اقبال پر آئیں گے اور بادشاہی مسجد میں ہی آئیں گے, تو ان کو 50 روپے کا ٹکٹ وہاں پہ دینا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر شاہی قلعہ میں وہاں سے داخل ہو کے جائیں گے تو شاہی قلعہ میں علیحدہ ان کو ایک دفعہ پھر ٹکٹ جو ہے وہ لینا ہوگا. ایک طرف حکومت جو ہے وہ سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے, لیکن دوسری جانب جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں اس پر جو اس طرح کے ٹکٹ لگا کے جو شہری ہیں ان کی مشکلات جو ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ڈی جی اینٹی کرپشن نے لاہور کی 70% تعمیرات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. ایل ڈی اے, میٹروپولیٹن کارپوریشن, ضلع انتظامیہ اور ورلڈ سٹی کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن نے لاہور کے 70% تعمیرات کے غیر قانونی ہونے کا انکشاف کیا ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کا کہنا ہے کہ لاہور کا 70% کمرشلائزیشن حصہ منظوری کے بغیر تعمیر ہوا. لاہور
इलीगल बना हुआ है, कमर्शलाइजेशन या अप्रूवल्स जो हैं वो नहीं हैं। उनके अगेंस्ट जो है वो क्या लायामल बनाना चाहिए, क्या इसको क्रिमिनली हैंडल किया जाए या इसको जो है वो एक्टिवली हैंडल किया जाए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS तुगरल ने मलेशिया का खैर सगाली दौरा किया है। मलेशिया की नेवल बेस आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया ने PNS तुगरल के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेज़बान हुकाम से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। PNS तुगरल ने मेज़बान बहरिया के हमरा बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इस खैर सगाली दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। और आपको अपडेट करेंगे, बैनुल अक़वामी ट्रैवलर और एविएशन ब्लॉगर सीम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सेम चोई पाकिस्तान एयरलाइन की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। मेहमान सेम चोई हवाबाजी सनत के मारूफ रिपोर्टर और मुबस्सिर भी हैं। सेम चोई की बनाई जहाज़ों और एयरलाइंस की वीडियो 60 करोड़ से ज़ायद अफराद ने देख रखी हैं। सेम चोई दौरा पाकिस्तान के दौरान PIA सर्विस और शुमाली इलाका जात की मंजरकशी करेंगे। सेम चोई का कहना है कि दुनिया भर की एयरलाइंस के इर्तिका में PIA का अहम किरदार है। PIA की दुनिया में किरदार की दिलचस्प कहानी है जिसे बयान किया जाना चाहिए। सेम चोई का मजीद कहना था कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का मोतरफ हूँ। हर पाकिस्तानी मिलते ही चाय और खाना खिलाने की ख्वाहिश जाहिर करता है। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।